98.2 UMD Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप सुन रहे हैं UMT का FM 98.2। दोस्तों, आज 24 साल हो चुके हैं 9/11 के वाक़यात को, यानी कि 11 सितंबर 2001 को एक दहशतगर्दी का हमला होता है जिसमें कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है और एक ऐसा उसके बाद वाक़यात की कड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं कि एक मुल्क उसको कैश करवाते हुए दुनिया के अंदर अपनी हेजेमनी बढ़ाने के लिए तमाम हदूद को फलांगता हुआ हमें नज़र आता है। इराक जो एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है उसको तबाह कर दिया जाता है। दुनिया भर में टेररिज्म के नाम पे प्रीएम्पशन से शुरू होने वाली जो पॉलिसी है वो एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस पे आ जाती है। गोया दुनिया की सियासत का रुख जो है वो एकदम जो है वो बदल जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले हमें 90 की दहाई में जाना पड़ेगा। रूस टूट चुका है और अमेरिका एक अकेली सुपर पावर के तौर पे सामने आई है। और इसी ज़माने के अंदर इराक जब कुवैत पे हमला करता है और सेकंड इराक वॉर होती है तो हम एक नई टर्म सुनते हैं जिसे ग्लोबल रीच कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के प्रोफेसर पॉल्स रॉजर अपनी किताब लूजिंग कंट्रोल में डिफाइन करते हैं या तशरीह करते हैं कि ग्लोबल रीच है क्या। वो लिखते हैं कि अमरीकी जहाज़ इराक पे बमबारी के लिए अपनी एयर बेसिस से अमरीका से उड़ते हैं। रास्ते में 2 दफ़ा उन जहाज़ों को रिफ्यूल किया जाता है। इराक पे वो बमबारी करते हैं और उसके बाद दुनिया का चक्कर लगा के वापस अपनी सरजमीन के ऊपर उतर जाते हैं। और ये पहली दफ़ा है कि इस कैपेबिलिटी का किसी भी कौम ने या किसी भी रियासत ने मुजाहरा किया। सो एक ग्लोबल रीच आपके सामने आती है। इसी ज़माने के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप अमेरिकन थिंक टैंक्स के ऊपर नज़र डालें वो क्या बातें कर रहे हैं। एक किताब आती है रॉबर्ट केगन की ऑन पैराडाइज एंड पावर। उसके अंदर रॉबर्ट केगन एक मिसाल देता है। वो कहता है कि अगर आपको किसी जंगल में काम है और उस जंगल में एक खूनख्वार रीछ रहता है और आपके पास एक छुरी है, सो आप क्या करेंगे? फिर वो खुद कहता है कि आपकी कोशिश हो और ये दुआ होगी कि जंगल में जब आप हों आपका और रीछ का आमना सामना ना हो। आप आराम से अपना काम करें और छुपते छुपाते जंगल से बाहर आ जाएं। लेकिन फिर वो कहता है अगर आपके पास ऑटोमेटिक वेपन है तो आप क्या करेंगे? फिर खुद ही उसका जवाब देता है कि आप सबसे पहले उस रीच को ढूंढेंगे, उसको ख़त्म करेंगे ताकि थ्रेट एलिमिनेट हो जाए, फिर आप अपना काम करेंगे और जंगल से बाहर आ जाएंगे। सो केगन कहता है कि यही बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन यूरोपियन पॉलिसी और अमेरिकन पॉलिसी के, कि यूरोप के पास वो ताकत नहीं है, इस वजह से वो डिप्लोमेसी और छुप छुपा के काम करने को तरजीह देते हैं, जबकि अमेरिका के पास वो ताकत है, इसलिए हम पहले थ्रेट को एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद हम वो काम जो है जो हमने करना होता है वो करते हैं। इसी ज़माने में एक न्यू कॉन्स का थिंक टैंक है जिसका नाम है प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी। उसका एक पेपर सामने आता है रिबिल्डिंग्स अमेरिकाज डिफेंसेस, और उस पेपर के अंदर जो लिखने वाला हैं जो उस पेपर को वो कहते हैं, इस बात का कहते हैं कि अमेरिका को अपनी हेजेमनी बढ़ाने के लिए एक पर्ल हार्बर जैसे इंसिडेंट की ज़रूरत है जो कि बाद में 9/11 की सूरत में सामने आता है। अच्छा, इसी ज़माने के अंदर हम सुनते हैं कि टैपी जो है पाइपलाइन का मंसूबा सामने आया है। सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन 21st सेंचुरी जो
زلمے خلیل زاد نے ایڈٹ کی 98 کے اندر یہ کتاب آئی، رینڈ کارپوریشن نے اس کو چھاپا. اس کے اندر مائیکل پیرنٹائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹیپی پائپ لائن کا منصوبہ سامنے آیا تو افغانستان کے اوپر جو طالبان حکومت تھی اس کو انوائٹ کیا گیا. جو فوٹیجز آپ نے فورن ہائٹ 9/11 جو مائیکل مور نے بنائی اس میں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، اور طالبان کو یہ کہا گیا کہ ہم افغانستان کو سعودی عرب سے زیادہ ایڈوانس بنا دیں گے اگر طالبان اس منصوبے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. طالبان کے ساتھ جو رائلٹی کے معاملات کے اوپر اختلافات ہوئے اور اس کے بعد یہ بات جو ہے یہ قسمت سیل کر دی گئی کہ افغانستان سے طالبان کا جو رول ہے وہ ختم ہوگا. پھر 9/11 کے واقعات ہوتے ہیں، افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، ہزاروں قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. جہاں پہ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ ہیں وہاں پہ کافی جو تھیوریز بعد میں آئیں کہ کچھ انٹیلیجنس سروسز نے امریکہ کو خبردار بھی کیا تھا کہ اس طریقے سے پلینز جو ہیں ٹیررزم کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. جیسے ہی 9/11 کے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے طالبان جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے، نام آتا ہے القاعدہ کا، اسامہ بن لادن کا. ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے جسے پھر وار آن ٹیرر کا نام دیا جاتا ہے. اور اس وار آن ٹیرر کے اندر افغانستان سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر فیک انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر عراق پہ حملہ کیا جاتا ہے. گویا ان واقعات کو 9/11 کے واقعات جو فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے پھر یوز ہوتے ہیں. عراق کی جنگ اس لیے اہم ہے کہ عراق کی اس جنگ سے پہلے جو ایک آرڈر ہمیں مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے، اس آرڈر کے اندر، آرڈر سے مراد ترتیب ہے، جس ترتیب میں کیونکہ دنیا میں انارکی ہے، کوئی سینٹرل سوورن ہے نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک نظام ہے جو کریٹ ہوتا ہے جسے ہم آرڈر کہتے ہیں. تو مڈل ایسٹ کے آرڈر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو آرڈر ہے اس کے اندر ایک طرف مونارکیز ہیں، شیخڈمز ہیں، دوسری طرف عرب نیشنلسٹ ہیں، اور تیسری طرف جو ہیں وہ اسرائیل ہے. اچھا، جو عرب نیشنلسٹ ہیں یہ سوشلزم سے انسپائرڈ ہیں، سوویت یونین کے قریب ہیں، مونارکیز کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے اسے بھی امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. عراق وار کے بعد جو سب سے بڑی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اس آرڈر میں تبدیلی ہے کہ اب یہاں پہ عرب نیشنلسٹ تو ختم ہو چکے ہیں، اب سیکٹیرین بنیادوں پہ اور ایتھنک بنیادوں کے اندر ہمیں جو ہے ڈفرینس نظر آ رہا ہے. مثلا کرد جو ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ ظلم ایسے ہوئے جن کی سزا ابھی تک مختلف قومیں بھگت رہی ہیں. مثلا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کردوں کو 5-6 ممالک کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، اور پھر اسی وجہ سے ان کو کنٹرول بھی کیا گیا. مثلا ترکی کو بہت مسئلہ رہا ہے PKK سے، جو اب ختم ہو چکی ہے. خیر، ایک زمانے میں بڑی یہ طاقتور جو ہے ایک ملیٹنٹ تنظیم تھی. پہلے اس کو سیریا کے اندر باتھسٹ رجیم جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی، اینٹی ٹرک کردوں کو، اور اس کے بعد معاہدہ ایڈنا ہوتا ہے لیٹ 90s کے اندر، اور ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں امریکنز اور اسرائیلی. اور اس میں واقعاتی شواہد میں سب سے اہم شواہد یہ ہیں کہ جب صدام کے خلاف 2003 کے اندر آپریشن ہوا تو انہی کردوں کو بیسیکلی گراؤنڈ جو انٹیلیجنس ہے اس کے لیے یوز کیا گیا. اب عراق وار کے بعد جو آپ کو نظام آ رہا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو سیکٹیرین ڈیوائڈ کے اندر بہت اضافہ ہوا. اچھا، سیکٹیرین ڈیوائڈ کے علاوہ ایتھنک ڈیوائڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کرد ورسز عرب ہے، اور عرب کے اندر جو ہے سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر، اور پورا عربیہ جو ہے جو عرب علاقے ہیں اس کے اندر ہمیں ٹینشنز اور جو ہے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ایسی ملیٹنٹ جو ہے آرگنائزیشن سامنے آ رہی ہیں. اور ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس ڈس آرڈر کا فائدہ جو ہے بیسیکلی جسے آج کہا جا رہا ہے کہ رول بیسڈ آرڈر،
اس کو ہو رہا ہے کہ ریسورسز تک جا رہے ہیں. اب امریکہ کا کیا کام ہے کہ وہ سیریا کے اندر بھی جو ہے آئل ریسورسز جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. انٹرونشن کے ڈیموکریسی کے نام کے اوپر انٹرونشن کے مواقع مل رہے ہیں اور تھریٹس جو ہیں ان کو جو ہے خراب کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. افغانستان کے اندر بھی معاملات اسی طریقے سے ہیں. افغانستان میں امریکہ آ تو جاتا ہے اور ہم نے دیکھا پھر سنکیونگ کے اندر جو ہے معاملات خراب ہوتے ہیں 2008-9 کے اندر, اور چائنیز گورنمنٹ الزام لگاتی ہے کہ یہ سارا معاملات جو ہیں جو امریکہ کے اندر رہنے والا ڈائسپورا ہے وہ امریکنز کے کہنے کے اوپر وایا افغانستان پھیلا رہا ہے. پھر کلر ریولوشنز ہمیں نظر آتی ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر, کیونکہ رشیا انڈر دا پیوٹن آہستہ آہستہ طاقتور ہو رہا ہے. ٹریلینز آف ڈالرز نکل رہے ہیں, طاقت کی انتہا. وہ جو پیکس امریکانہ کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن ایسے میں کنفیوشس کی سرزمین یعنی کہ پیپل ریپبلک آف چائنا جو سر جھکا کے ڈیولپمنٹ میں لگی ہوئی ہے, اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہی ہے, 2008 کے اندر دنیا کے اندر ایک بڑا اکنامک بحران آتا ہے. اب اس بحران کے اندر جب مارکیٹیں کریش کر رہی ہیں اور سب کی نظریں امریکہ کی طرف ہیں, تو امریکہ تو اپنا پیسہ اچھا خاصا ضائع کر چکا ہے. ایسے میں چائنا سامنے آتا ہے, وہ سہارا دیتا ہے, سٹیبلائز کرتا ہے. اور اس سٹیبلائزیشن کو جب امریکنز فیل کرتے ہیں کہ ہم تو وہ جوش جذبات کے اندر چیزوں کو نوٹ نہیں کر رہے تھے اور چائنا اب اس پاور میں آ گیا ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ دینے جا رہا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک نام کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ جو بعد میں انڈو پیسیفک کے نام سے بنتی ہے, وہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تاکہ چائنا کو انسرکل کیا جائے. کوارڈز نامی ایک ڈائلاگ جو ہے جو بیسیکلی جب سونامی کے وقت میں یہ 4 نیویز جس میں انڈین, جاپنیز, آسٹریلین اور امریکن نیویز نے جو کوارڈینیٹ کیا تھا اسی کی بنیاد پہ ایک اتحاد کی طرف جایا جاتا ہے. دوسری طرف چائنا بھی انڈر شی جی پنگ, کیونکہ 2013 کے اندر پریزیڈنٹ شی آ جاتے ہیں, اور میں یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شی جی پنگ دنیا کے پڑھے لکھے ترین لیڈرز میں سے ہیں. آپ پی ایچ ڈی ہیں, اور اس کے علاوہ گراؤنڈ لیول سے پولیٹکس کو سمجھتے ہوئے وہ چائنا میں سب سے بڑا جو پولیٹیکل عہدہ ہے وہاں تک پہنچے. تو شی جی پنگ آ چکے ہیں. چائنا اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو طاقتور کے طور پہ کرے, اور امریکہ اسے جانتا ہے. اور چائنا نے بہت ہی زیادہ برداشت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے, قربانیاں دی ہیں, آگے بڑھا ہے. تو چائنا پہ الزامات ہیں, چائنا کو گھیرا جا رہا ہے, کبھی کوارڈز بنایا جاتا ہے, کبھی ٹرانس پیسیفک جو ہے پارٹنرشپ کی بات کی جاتی ہے تاکہ چائنا کے خلاف ویلنائز کیا جاتا ہے. حالانکہ چائنا کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کا نہیں سوچا, یا ان کے کوئی امپیریل ڈیزائن نہیں رہے ہیں, کوئی کولونائزیشن انہوں نے کسی ملک کی نہیں کی ہے. اور ہمیشہ جو ہے کنفیوشس کی آئیڈیالوجی جس کا گہرا ایک امپیکٹ ہے چائنیز سوچ کے اوپر, اور اس کی آپ اس سے مثال لگا لیں کہ جس وقت 49 میں چائنا آزاد ہوا تھا تو انسیکیورٹیز کی وجہ سے رشیا کے قریب ہوا, کیونکہ وہ بھی سوویت یونین جو ہے ایک بہت بڑی کمیونسٹ جو ہے پاور تھی. لیکن بہت جلد ہم نے دیکھا کہ ڈفرینسز جو ہیں وہ آئے, اور ان ڈفرینسز کی وجہ یہ تھی کہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی جو تھی وہ کسی اور طریقے سے معاملات کو دیکھ رہی تھی, جبکہ چائنیز جو کمیونزم تھا اس کے اوپر کنفیوشسزم اور چائنا کی جو 6-7 ہزار سال پرانی تہذیب ہے اس کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ تھا. سو چائنا آگے آنا شروع ہو جاتا ہے, کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو پھنسایا جائے, کبھی کوارڈز, کبھی آکس بن جاتی ہے پھر کہ جی ہم آسٹریلیا کو تیار کریں گے, سب میرین ٹیکنالوجی دیں گے. اور اسی کے اندر جو ہے ایک چیز نظر آتی ہے کہ شی جی پنگ بہت پاورفل طریقے سے BRI جو ہے اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے, جس کا فلیگ شپ جو منصوبہ ہے وہ CPEC ہے. اور چائنا پوری دنیا میں ایک طرف جہاں پہ دھونس ہے اور ڈراوا ہے, دوسری طرف چائنا جو نظام لے کے آ رہا ہے اس کے اندر مدد ہے ممالک کی,
اس کے اندر جو ہے لوگوں کو اپ لفٹ کنٹریز کے، اور اپ لفٹ کرتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چائنا نے کسی کی مدد کی اور اسے کہا کہ آپ کو ہمارا ہی طریقہ اپنانا پڑے گا، ہمارے ہی سسٹم کو چلانا پڑے گا۔ چائنا ہمیشہ اپنے دوستوں کو یا جن کے ساتھ وہ چل رہا ہے ان کو ایڈوائز کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو فورس نہیں کرتا، جبکہ ویسٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ویسٹ اگر 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو وہ آپ سے باتیں منوانے کی۔ چائنا کی سافٹ پاور ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان، برما اور خود وہ ممالک جو چائنا کے ساتھ جو ہے تنازعات کا شکار ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ BRI کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز سے گھبرا کے پھر امریکہ جو ہے B4W یعنی کہ برنگ بیک دا بیٹر ورلڈ نام کا ایک منصوبہ انڈیا میں ہونے والی G7 یا G10 جو کانفرنس ہے اس کے اندر جو ہے دیتا ہے، لیکن اس پہ بھی وہ نہیں ہوتا کیونکہ پیسہ اتنا نہیں ہے۔ چائنا اپ لفٹ کر رہا ہے، دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں، پھر چائنا ایک بیکن بن کے برکس نام کی ایک جو پلیٹ فارم بنایا ہوتا ہے اس جو کہ ویسٹرن ڈومینیشن، ویسٹرن کولونائزیشن کے کا رد عمل یا رد ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے لوگوں کو۔ رشیا جو ہے وہ پیوٹن جو ہے وہ ساتھ ہے، وہی رشیا اور چائنا جو کسی زمانے میں دشمن تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، جس میں سب سے بڑا جو ایک وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ویسٹ کا، یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور برک ایک ایسا نظام بنتا جا رہا ہے جو بیسیکلی امریکن ہیجمنی اور ڈالر کی ہیجمنی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کا دور پہلا آتا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہی ٹیرف وار ہے، لیکن چائنا جس نے بہت پلاننگ کے ساتھ، دھیمے مزاج کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ، ایک متانت کے ساتھ جو چل رہا ہے، جب اس کے اوپر ٹیرفز لگائے جاتے ہیں تو چائنا کا رد عمل آتا ہے، لیکن اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ خود امریکہ، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکن جو ڈیری اور جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ کہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کہ آپ جو ہے کوئی رستہ نکالیں، کیونکہ ہمارا تو سب سے بڑی منڈی یہ ہے۔ اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جہاں پہ امریکہ اور چائنا جو ہیں ایک دوسرے کے سب سے بڑے کمپیٹیٹرز ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو تھیوسیڈائڈ ٹریپ میں پھنسا لیا، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھرنے والی سپر پاور ہے جو اس وقت نمبر 2 بن چکی ہے، یعنی کہ چائنا، وہی ریپلیس کرے گی امریکہ کو۔ اس لیے امریکہ ہر لحاظ سے کوشش کر رہا ہے، جبکہ چائنا نہیں کر رہا، امریکہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کے رائز کو روکا جا سکے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں بہت سامنے آ رہی ہوں گی اور آپ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن چائنا متانت کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے گولز کی طرف اس کا فوکس ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو پا رہا۔ 600 بلین ڈالرز کی جو ہے تقریباً بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، امریکہ اور چائنا کے ایک دوسرے کے سب سے بڑے پارٹنرز ہیں۔ امریکہ کو ٹرمپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ خیر، ٹرمپ کی جب حکومت جاتی ہے تو اس کے بعد بائیڈن آ جاتا ہے، تو الاسکا سمٹ ہوتا ہے جو پہلا بڑا لیول کا کانٹیکٹ ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، اور وہاں پہ امریکنز خلاف معمول چائنیز لیڈرشپ، جس میں وینگ یی ان کے فارن منسٹر اور نمبر 2 کمیونسٹ پارٹی کے موجود ہیں، میڈیا کے سامنے ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جس میں ہیوملیشن ہو، لیکن چائنیز جو ہیں اس کو بھی سہتے ہیں۔ اور اب چائنا اپنے آپ کو پھر اسی بائیڈن دور کے اندر ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ نینسی پیلوسی کا دورہ ہے تائیوان کا، جو کہ ایک انسٹیگیشن ہے، اور اس کے لیے وار شپس اسے کور دے رہے ہیں سینیٹر کو، لیکن چائنا پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کے، کیونکہ چائنیز کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، ہم نے اپنے وہ ٹارگٹس اور وہ جو ہم نے اپنے لیے چنا ہوا ہے کہ ہم نے اس وقت تک اس جگہ پہ پہنچنا ہے، اسے چلنا ہے۔ آج دوبارہ ٹرمپ آ چکا ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ پھر ٹریڈ وار کی کچھ فیلنگز آئیں، کچھ ٹیرفز کی بات ہوئیں، لیکن امریکہ مجبور ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں، اور جو ہے ہم نے دیکھا۔ اچھا، اسی عرصے کے اندر اگر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں، کیونکہ ہمارے لیے تو ہمارا سب کچھ، ہماری پہچان تو ہمارا ملک ہے، اور دوسرا پاکستان کی جو ایک سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر
واحد آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے جسے حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کی جو اسٹرگل ہے اگر اسے آپ دیکھیں 1857 آنورڈ, تو آئیڈینٹی کے اوپر جو ہے وہ اسٹرگل ہے. اور وہ آئیڈینٹی کہاں سے لی جا رہی ہے؟ جب آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے وہ آئیڈینٹی لی جا رہی ہے. پاکستان کے ساتھ جو بدقسمتی ہوئی, جو کہ قائد اعظم سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا بھی رہا ہوں آپ لوگوں کو UMT کے اندر, تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر بات کرتا ہوں کہ قائد اعظم سے ایک بیورلی نام کا برٹش جرنلسٹ تھا. اس نے قائد اعظم سے پوچھا کہ جناب جناح آپ پاکستان کے لیے بہت بضد ہیں, لیکن یہ بات بتائیں کہ آپ کو سارے پیریفرل ایریاز مل رہے ہیں, انڈسٹری ان علاقوں میں ہے نہیں جو پاکستان بننے جا رہا ہے, تو آپ لوگ تو دوبارہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گے, تو پاکستان بنا کے آپ کو کیا ملے گا؟ چپ چاپ آپ ہندوستان کے اندر متحدہ ہندوستان میں ہیں جہاں پہ آپ کی بھی حالت مضبوط ہوگی. تو قائد اعظم نے ایک گولڈن جملے کہے تھے. انہوں نے کہا بیورلی مجھے ایک بات کا جواب دو کہ کیا تم ایسا برطانیہ چاہو گے جو بہت امیر ہو لیکن غلبہ اس پہ جرمنی کا ہو, یا تم ایک ایسا انگلستان چاہو گے, انگلینڈ چاہو گے جہاں پہ جو ہے تم خود مختار ہو چاہے غریب ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسٹر جناح میں آپ کی بات سمجھ گیا, یقیناً مجھے ایسا برطانیہ چاہیے ہوگا جہاں پہ ہم خود مختار ہوں چاہے غریب بھی ہوں. سو یہ پاکستان ہمیں ملا, اور پاکستان بنانا ایک وہ جسے اردو کے اندر کہتے ہیں نا کہ جوئے شیر لانا, تو یہ جوئے شیر لانا تھا کہ جب مسلم لیگ بنتی ہے تو انگریز اسے اپوز کرتا ہے, جب کانگریس بنتی ہے تو انگریز خود بنانے والا ہے اور اس میں ہندو کو ڈومینیشن دینے والا ہے, پھر جو مسلمان بات کریں اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. پوری 40s کے اندر کوشش یہ ہے کہ جناح جو ہے وہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے اور پاکستان کا وجود نہ آئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اپنا آخری BBC کو انٹرویو دیا تھا اس میں اس نے صاف صاف کہا, اس نے ہمیں پتہ ہوتا کہ جناح نے سال بعد مر جانا ہے تو ہم جو ہے ایک سال جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے تھے. اور وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے کہ ایک سٹبن قسم کا جناح بندہ تھا جو اپنے موت کے دہانے پہ بھی اپنے قوم کے لیے ایک آزاد ملک چاہتا تھا. تو الحمدللہ ہم اس جناح کے, لیکن کیونکہ کچھ فزیکل ہیں بھی, ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھے یا اس عظیم دور کے اندر تھے. تو جینا ہے آپ نے اس ورلڈ نظام میں رہنا ہے, نہ آپ کو کا پانی سیلاب کبھی لا رہا ہے انڈیا, کبھی آپ کا پانی بند کر رہا ہے, آپ کو ایسٹس نہیں دے رہا, آپ کے پاس فورسز پوری نہیں ہیں, ان کا سامان پورا نہیں ہے, آپ کے پاس آفیسز نہیں ہیں, آپ کے فنڈز جو ہیں جو آپ کو وراثت میں ملنے ہیں آپ کو نہیں مل رہے. تو ایک بہت بری حالت ہے جس کی وجہ سے وہی جس کی طرف اس بیورلی نے اشارہ کیا تھا ہمیں ویسٹ کی طرف جو ہے ہونا پڑا, ہمیں ان پہ ڈپینڈنٹ ہونا پڑا. 9/11 کا واقعہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سخت واقعہ تھا, کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے لیے ایک ڈیلیما تھا, یا تو ہم سٹینڈ لیتے, اور اگر سٹینڈ لیتے تو انڈیا تو بیسس کی کر چکا تھا آفر, سو ہمیں بھی طالبان کے ساتھ نتھی کر کے اٹامک پروگرام بھی جاتا, کیونکہ ہمارا اٹامک جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارا تو انڈیا سینٹرک, امریکہ سینٹرک تو نہیں, اور پوری دنیا جو اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو ہم نے دوسرا طریقہ آزمایا, اس کے نتیجے میں ریئیکشن آیا, اس ریئیکشن کی وجہ سے ٹیررزم ہوا, 80,000 سے زیادہ شہادتیں اس ملک کے اندر ہوئیں, اور جو ہے اربوں روپے کا کھربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس سب کے اندر, اس تمام کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ چائنیز جو ہیں وہ جو کریکٹر لکھتے ہیں کانفلکٹ کے لیے, مزے کی بات یہ ہے کہ وہی کریکٹر لکھا جاتا ہے اپرچونٹیز کے لیے, کیونکہ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کانفلکٹ جو ہے بیسیکلی ایک اپرچونٹی ہے. سو ہم نے دیکھا کہ ہم جو کمزور تھے اور اس کمزوری کی وجہ سے سروائیول کے لیے ہم جن حالات میں تھے اور جو پالیسیز ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑیں صرف اسٹیٹ کی سروائیول کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے, تو 9/11 کے واقعات کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے یہاں پہ ہمارا دشمن ملک بھارت, جس کی لیڈرشپ نے کہا تھا سال کے اندر اندر یہ واپس ہندوستان میں ہوں گے, اور آج 80 سال ہمیں ہونے کو آ گئے اور وہ ہمارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اب تو حالت
جو کچھ ہو چکی ہے ہندوستان میں، جو مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا کیا حال، جنہاں کی ہمیں اس ویژن کو سلام کرنا پڑے گا کہ وہ بہت پہلے سمجھ گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہوگا ہی ہوگا، باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. اسی لیے اس نے ماسٹر تارا سنگھ کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی پاکستان کے اندر آئیں، آپ لوگ ادھر سلامت ہوں گے. لیکن نہرو کی چرب زبانی، گاندھی کی چرب زبانی کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، اور آج سکھ اس کو ریگریٹ بھی کر رہے ہیں. پاکستان آج جیسا بھی ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک چھت ہے، ہماری عزت کا باعث ہے. آج ہم چھاتی نکال کے چلتے ہیں تو اس وجہ سے چلتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. اگر آپ کھل کے یہاں پہ داڑھی رکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، آپ کو کبھی یہ خوف نہیں ہے کہ گھر چکن لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو 10 بندے پکڑ کے اینٹیں ڈنڈے مار مار کے آپ کی ہڈیاں توڑ دیں کہ تم تو گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہو. پاکستان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان صرف مسلمانوں کا ہیون نہیں، یہ تو غیر مسلمین کا بھی ہیون ہے. مجھ سے ایک وی لاگر نے ایک انٹرویو میں سوال کیا کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ کیا ہوتا ہے، ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جب پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ساری قوم جو ہے اس کا دکھ کرتی ہے، اسے برا کہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پہ کوئی زیادتی ہوئی ہو کسی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی کرسچن کے ساتھ، اور قوم نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہو. یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہے قائد کے پاکستان میں اور انڈیا کا، کہ جہاں پہ انڈیا کے اندر زلزلہ آیا، پاکستان نے امداد بھیجی، مشرف دور کی بات ہے. لیکن ہمارا دشمن ملک جس کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کا کلچر ایک ہے، دونوں کا سب کچھ ایک ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی واقعہ، ہمارے بچے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا یہ پاکستان نہ ہوتا اور یہ متحدہ ہندوستان ہوتا تو آپ کی کیا حالت ہونی تھی. آج اس ہندوستان کے اندر جو مسلمان وہاں پہ رہ کے، جن کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ تمہیں دلیلیں دینی پڑیں گی، تمہیں ثبوت دینے پڑیں گے کہ تم ہندوستان کے وفادار ہو، سوچ لو آ جاؤ پاکستان میں. آج کیا ایسے ہی نہیں ہو رہا؟ آپ کو اپنے مذہب کو گالی دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کو اس ملک کا سسٹم وفادار کے طور پہ دیکھے. اللہ تعالیٰ قائد کے درجات بلند فرمائے جو ہم پہ احسان کر گیا اور ہمیں ہدایت دے. اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، کیونکہ آپ لوگ زیادہ سن رہے ہو، میں خود استاد ہوں، میں میڈیا کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. 16-17 سال میں نے الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا، 3 چینلز کو میں نے ہیڈ کیا ہے ایز اے ڈپارٹمنٹل ہیڈ. بچوں بڑا قیمتی ملک ہے، یہ بہت قیمتی ملک ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم اپنی روٹس کو سمجھ نہیں پا رہے، اپنے آپ کو. اچھا پھر 9/11 پہ آؤں گا، پھر دوسری سائڈ پہ نکل گیا کہ 9/11 کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت حالات کی بھٹی سے گزارا. اکنامک پرابلمز آ رہے ہیں، ٹیررزم کا پرابلم آ رہا ہے، سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو ہماری ڈپینڈنسی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. اور امریکن پابندیوں کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے انڈیجنس ویپنز ڈیولپ کیے. چائنا کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن شروع ہوئی، چائنا کے ساتھ دوستی اور مضبوط ہوئی، جس کی پہلی مثال ہم نے دیکھی 2019 کے اندر جب آپریشن بندر انڈیا نے لانچ کیا، اور اس آپریشن کے اندر بالا کوٹ کے اندر ہمارا ایک کوا مارا گیا اور کچھ درخت شہید ہوئے. اور پاکستان نے پھر جس طریقے سے اس کے بعد انڈیا کو جواب دیا، پوری دنیا نے دیکھا. اور ابھی تک انڈیا کا جو ایک وہ خواب ہے پاکستان کو نیچے دکھانے کا، وہ MiG-21 کا رونا رو رہے ہیں کہ MiG-21 نے F-16 پاکستان کا خراب کر دیا. حالانکہ خود امریکیوں نے کہا، جو اس وقت انڈیا کے بہت قریب ہیں، اور 4 فاؤنڈیشنل معاہدے بھی ہو چکے ہیں، جس میں بیکا لاسٹ ہوا تھا 2020 کے اندر، اور پھر ابھی بنیان المرصوص ہوا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان نے انتہائی میچور طریقے سے انڈیا کو جواب دیا، ہماری ایئر فورس نے دنیا کو حیران کر دیا. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت اسٹڈی کیا جا رہا ہے پاکستان کی ایئر فورس کی اسٹریٹجی کو، پاکستان آرمی کی اسٹریٹجی کو، کہ یہ کس لوہے کے بنے ہیں. الحمدللہ. اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جب ہمیں فیل ہوا کہ جب ہمیں یوز کیا جاتا ہے پھر ہمیں پھینک دیا جاتا ہے، تو پاکستان خود انحصاری کی طرف آیا.
اچھا میں ایک بات کہوں گا, یہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے وہ نیگیٹو بات کریں گے. دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر کسی بات کے اندر سے تھوڑا سا بھی اینگل پازیٹیوٹی کا نکل رہا ہو تو پازیٹیوٹی کی طرف جاؤ. ہمیں پازیٹیو ہو کے دیکھنا ہے. پاکستان 9/11 سے پہلے ایک کمزور ملک تھا, لیکن ہم اس سختیوں سے, اس بھٹی سے نکلے تو ہم ایک مضبوط ملک بن کے نکلے. اور میں ایک بات بتاؤں, آپ کو دنیا کے اندر کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک کہ آپ خود نہ ہارنا چاہیں. قومیں جو ہیں وہ اتحاد سے بنتی ہیں. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زن ہاتھ. پاکستان کا وجود ایک نظریے کے اوپر ہے, پاکستان کی بقا اس نظریے پہ ہے. اور وہ نظریہ کب کمزور پڑے گا؟ جب آپ اس نظریے کو سمجھنا چھوڑ دیں گے, اس کی بار بار تکرار چھوڑ دیں گے. تو بچوں, میں آپ لوگوں کو جو سن رہے ہیں یہی کہوں گا, اپنے نظریے کے ساتھ جڑ جاؤ. آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا, اور آزادی کو قائم رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن قربانیاں تو تب دیتا ہے نا جب ڈائریکشن ہو. تو ہماری ڈائریکشن جناح ہمیں دے گئے تھے, ہماری ڈائریکشن 1906 سے جو سٹرگل تھی وہ ہمیں دے رہی ہے. بس ہمیں اس کے اوپر آنا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنے آپ کو اس کمپلیکس سے نکالنا ہے جو غیر کے نیچے رہ کے, غیر کی سوچ کے نیچے رہ کے ہم اپنا چکے ہیں. ہمیں نالج پاور ریلیشن شپ کو سمجھنا ہے, اور جب ہم یہ سمجھیں گے تب ہم پاکستان کو بنائیں. اور میں ایک بات بتاؤں, پاکستان ایک خواب ہے. ابھی تک ایک زمین ہمیں ملی ہے, ہم نے اس میٹا فزیکل اینٹی کو بنانا ہے. اور میں بتاؤں, خواب کبھی ختم نہیں ہوتے, ٹوٹتے نہیں ہیں, خواب قائم رہتے ہیں. ہماری غفلت ان کو کمزور کر دیتی ہے. آج ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے اور اس چیز کے اوپر آنا ہے کہ کتنا عظیم ملک ہے جس کے ہم باسی ہیں, جس کے اندر سندھ بھی ہے, سرحد بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, پنجاب بھی ہے, گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ہے. کہ اللہ نے وہ کون سی نعمت ہے, دریا یہاں, میدان یہاں, پہاڑ یہاں, دنیا کی عظیم چوٹیاں یہاں, ریگستان یہاں, یہاں کے لوگ مہمان نواز, دوست نواز, سب کچھ یہاں پہ. اگر نہیں ہے تو ہماری غفلت ہے, اس غفلت سے نکلنا ہے اور پاکستان کو پاکستان بنانا ہے. یہاں پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آج پہلی دفعہ لائیو میں کر رہا ہوں, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. .2 UNT Radio.